अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद। पिछली क्लास में हमने ये बात तफसील से समझी थी कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के अंदर यजीद का कोई हाथ नहीं है, ना उसने हुक्म दिया और ना ही इस हवाले से कोई दलील साबित होती है। बल्कि इसके बरक्स कई दलाइल ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि यजीद इसके अंदर मुलव्वस नहीं था। जो सबसे बड़ा इतराज़ इस हवाले से किया जाता है उस पर आज हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। वो ये है कि अगर यजीद मुलव्वस नहीं था तो फिर उसने बदला क्यों नहीं लिया, किसास क्यों नहीं लिया हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का। इसके जवाब जो है वो कई अंदाज से हैं। पहला जवाब तो ये है कि अगर किसास लेना वाजिब था और ना लेने की वजह से यजीद मुजरम है, तो अहले बैत ने किसास का मुतालबा क्यों नहीं किया। किसास का मुतालबा करना भी तो फर्ज है ना। यानी हमें किसी जगह पर ऐसी सही रवायत नहीं मिलती कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर वालों ने किसी जगह पर मुतालबा किया हो कि हमें हजरत हुसैन की शहादत का बदला लेकर दें। उन्होंने किसी एक ने भी ये मुतालबा नहीं रखा। अब आप गौर करें कि इस उम्मत के बाद अफराद ऐसे भी थे उस जमाने में जिन्होंने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किसास का मुतालबा किया और पूरा ना होने के नतीजे में हजरत अली बात चल रही थी कि अहले बैत में से किसी ने किसास का मुतालबा भी नहीं किया। तो आखिर क्या वजह है। अगर हम इस पर गौर करते हैं तो उम्मत में बाज़ अफराद ऐसे हैं जिन्होंने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किसास का मुतालबा किया और पूरा ना होने की वजह से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत से उन्होंने जंग भी की। तो अहले बैत तो बड़े पुरजोर अंदाज से इसका मुतालबा कर सकते थे, क्योंकि यजीद तो उसी ग्रुप में शामिल था जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के किसास का मुतालबा करने वाले लोग थे। तो यजीद से तो खुलकर ये मुतालबा कर सकते थे कि आप अगर हजरत उस्मान के किसास का मुतालबा कर सकते हैं तो हम भी हजरत हुसैन के किसास का मुतालबा कर सकते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि उन्होंने किसास का मुतालबा नहीं किया। तो अगर किसास लेना वाजिब था तो मुतालबा करना भी तो जरूरी था ना। तो अहले बैत ने मुतालबा क्यों नहीं किया। मजीद अगर आप इस पहलू पर गौर करें, जनाबे जैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का जो बयान पीछे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब हम यजीद के पास पहुंचे, व आताना माशिना, उसने हमें दिया जो हमने चाहा। जो हमने चाहा वो उसने हमें दिया। तो इस मौके पर उन्होंने किसास का मुतालबा क्यों नहीं किया यजीद से। अगर वो समझते कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का बदला लेना जो है वो जरूरी है। ये अभी इल्जामी तौर पर मतलब पहला जवाब जो है वो दिया जा रहा है। व आताना माशिना से एक और बात जो है वो साबित होती है, वो आगे जाकर मैं बताऊंगा। अभी इल्जामी तौर पर हम ये कह रहे हैं कि अगर मुतालबा करना जो है वो समझते कि ये ज़रूरी है, ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का बदला लेना ज़रूरी है, तो इस मौके पर उन्हें ये कह देना चाहिए था कि हमें उनका बदला भी लेकर दें। वो क्यों नहीं कहा उन्होंने। बाकी चीज़ें उन्होंने मांग ली। तो एक पहलू को जो है वो रखा जा रहा है और एक पहलू को जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है जी यजीद ने किसास नहीं लिया, तो भाई दूसरी तरफ अहले बैत ने मुतालबा भी तो नहीं ना किया। अगर किसास लेना जरूरी है तो घर वालों का मुतालबा करना भी तो जरूरी है ना। अब यहाँ पर यानी जब हम ये बात करेंगे तो
آگے سے ان کی طرف سے یہ سوال آئے گا کہ جی مطالبہ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ تو خود قاتل تھا، تو قاتل سے کیسے مطالبہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر بھئی قاتل سے مطالبہ نہیں ہو سکتا تو قاتل نے قصاص لے کر دینا تھا، یعنی پھر قاتل سے ایک طرف تو یزید کو قاتل ڈکلیئر کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف مطالبہ کیا جا رہا ہے جی اس نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ قاتل نے پھر بدلہ کس سے لینا تھا؟ اپنے آپ سے اس نے بدلہ لے کر دینا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بذات خود مطمئن نہیں ہیں کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، یعنی یہ تو ہم نے الزامی طور پر جواب دیا کہ ایک پہلو کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں اور ایک پہلو کو سامنے رکھ رہے ہیں، دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیں پھر آپ اس پر غور کریں۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے جو کہ تحقیقی جواب ہے، وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا گیا تھا، لیکن ان کی سند جو ہے نا وہ نہیں ملی۔ البتہ اس بات کی طرف اشارے ملتے ہیں صحیح روایتوں کے اندر کہ بدلہ جو ہے وہ لے لیا گیا تھا۔ اب جس روایت کی سند نہیں ملی میں وہ پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس کے اندر تو واضح موجود ہے کہ بدلہ جو ہے نا وہ لے لیا گیا تھا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا تو اس قاتل کی باتیں سن کر عبید اللہ بن زیاد جو ہے نا وہ غصے میں آ گیا، تو فغاضب ابن زیاد من قولی ہی وکالا، اور یہ کہا اس نے کہ جب تجھے پتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں کر رہے ہیں فلیما قتلتا ہو، پھر تو نے کیوں اس کو قتل کیا؟ واللہ لا نلتا منی خیرن ابدا، اللہ کی قسم میری طرف سے تجھے کبھی بھی خیر نہیں ملے گی۔ جی یہ دوسرے صفحے پر آ جائیں آپ، دوسرے صفحے پر نیچے آ جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ یہ عربی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، یہ اوپر چلی گئی، ہاں یہ پڑھ رہا ہوں میں۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اللہ کی قسم تجھے میری طرف سے کبھی بھی خیر نہیں ملے گی، میں بھی تجھے حضرت حسین کے ساتھ ہی ملا دیتا ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھا اور عبید اللہ بن زیاد نے اس کی گردن اڑا دی، فضاربا اونوکا ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یزید بن معاویہ نے قتل القاتلہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو قتل کیا تھا۔ میرات الجنان و عبرات الیقظان یہ کتاب ہے ابو محمد عفیف الدین عبداللہ بن اسد الیافعی کی، جن کی وفات ہوئی ہے 768 ہجری میں۔ یہ ان کی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن اس کی سند نہیں ملی، اس لیے ہمارا اعتماد اس کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر ایسی روایتیں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یزید نے بدلہ لے لیا تھا، قصاص لے لیا تھا۔ اگر مد مقابل یعنی جو رافضی وغیرہ لوگ ہیں یا جو اہل بیت کے خلاف ہیں وہ ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ضعیف حدیث ہے، پھر اس کو بھی وہ مان لیں۔ بہرحال ہماری جو دلیلیں ہیں وہ آگے آ رہی ہیں کہ اشارے بہرحال ملتے ہیں جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو پکڑ لیا گیا تھا اور ان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ وہ اشارے کیسے ہیں؟ پہلا اشارہ ہے سعد بن عبیدہ فرماتے ہیں وجیہ بنسائی ہی و بناتی ہی و اہلی ہی، کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو لایا گیا، خواتین کو، بیٹیوں کو۔ تو سب سے اچھا کام جو عبید اللہ نے کیا تھا نا ان کے لیے وہ یہ تھا کہ ان کو الگ ایک جگہ پر جو ہے نا وہ رکھا، ہمارا لہن بمنزل فی مکان معتزل، الگ جگہ پر جو ہے نا ان کو ایک جگہ پہ رکھا۔ واجرا علیہن رزقا و امر لہن بنفقۃ و کسوۃ، اور کھانے پینے کا بندوبست کیا، خرچے کا بندوبست کیا، حکم دیا، ان کے کپڑوں کا بندوبست کیا۔ فن تالا کا غلامان منہم لعبداللہ ابن جعفر، عبداللہ بن جعفر کے دو لڑکے وہ گئے، یعنی یہ جو قافلہ واقعہ کربلا کے بعد کوفے میں آیا تو وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو الگ ایک جگہ پر رکھا اور ان کے لیے
کھانے پینے کا بندوبست کیا، کپڑوں کا بندوبست کیا۔ تو کہتے ہیں اسی اسنا میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لڑکے جو ہیں وہ گئے، یا ابن، جی، آ، ہم پہنچے تھے یہاں پر، یہ نیٹ جو ہے یہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ تو ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لڑکے، یا کہ عبداللہ بن جعفر کے بیٹے کے دو لڑکے یعنی پوتے ان کے، وہ ایک آدمی کے پاس آئے تاکہ اس کے پاس جو ہے وہ رہائش رکھیں، تو اس نے ان دونوں کی گردنیں اڑا دی، اور ان کی گردنیں جو ہے نا ان کے سر وہ لے کر آیا ابن زیاد کے پاس، اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ دونوں بچوں کے جو ہے نا، دونوں لڑکوں کے سر جو ہے وہ اتار کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے آیا۔ فہم وفل بغیت فامر بزر بھی انہوں کی ہی، تو عبید اللہ بن زیاد نے اس قاتل کی گردن اڑانے کا ارادہ کیا، اور بغیا کتاب کے اندر ہے کہ حکم دے دیا کہ اس کی گردن اڑاؤ۔ وہ آمارا بیداری ہی فہدمت، اس کے گھر کے بارے میں حکم دیا گیا تو وہ گرا دیا گیا، یعنی یہ تبری کے اندر روایت ہے، تاریخ تبری کے اندر، اور سند اس کی صحیح ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دو لڑکے تھے ان کو قتل کرنے کی وجہ سے اس کے قاتل کو قتل کر دیا، اس کے گھر کو گرا دیا، تو کیا عبید اللہ بن زیاد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں کو قتل نہیں کرے گا؟ بالکل اسے بھی کرے گا، یعنی جن کا اتنا مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، مقام اور مرتبہ تو ان کا بھی بڑا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل تو ان کا مقام نہیں تھا نا، تو ان کو قتل کرنے والے کو قتل کر دیا عبید اللہ بن زیاد نے، تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کو قتل نہیں کیا ہوگا؟ بالکل کیا ہوگا، یعنی یہ اشارہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ استدلال ہے اس روایت سے، اور سند بھی اس کی صحیح ہے۔ دوسرا استدلال اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ جناب زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، یہ حوالہ پیچھے گزر چکا ہے پچھلی کلاس میں، کہ جب ہم یزید کے پاس گئے تھے آتانا ماشینا، اس نے ہمیں دے دیا جو ہم نے چاہا، تو انہوں نے جو بھی مانگا ان کو مل گیا، لیکن اس مانگ کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینا جو ہے، قصاص کا مطالبہ، وہ نہیں تھا، اشارہ تک بھی نہیں کیا انہوں نے۔ وجہ کیا ہے؟ اب دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو قتل کر دیا گیا تھا، قصاص لے لیا گیا تھا، یزید نے حکم دے دیا تھا کہ ان کو اڑا کے رکھ دو، یا پھر یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اہل بیت خود نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بدلہ لیا جائے۔ اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، تیسری تو بات یہاں پر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب ان دو باتوں میں سے ہمارا رجحان جو ہے وہ پہلی بات کی طرف ہے، کہ انہوں نے مطالبہ اس لیے نہیں کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو ختم کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا جا چکا تھا، آرڈر جو ہے وہ ہو چکا تھا، اور عبید اللہ بن زیاد کا طرز عمل بھی بتاتا ہے کہ اس نے ہرگز جو ہے وہ نہیں چھوڑا ہوگا۔ تیسرا اشارہ یہ ہے، آپ نے وہ واقعہ پیچھے سنا، محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، حضرت علی کے بیٹے تھے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے تھے واقعہ ہررا کے موقع پر، اور انہوں نے ابھارا تھا کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں اور یزید کی بیعت کو توڑیں۔ تو محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے باقاعدہ گفتگو کی یزید کے حوالے سے، تو انہوں نے یزید کے اوپر کچھ الزامات لگائے۔ یہ واقعہ آپ نے پیچھے سماعت کر لیا، حوالہ بھی دیا جا چکا ہے، سند بھی اس کی صحیح ہے، البدایہ والنہایہ اور دیگر تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ انہوں نے یزید کے اوپر کچھ الزامات لگائے، کچھ خامیاں بتائیں، ان خامیوں کے اندر یہ خامی نہیں تھی، یہ بات نہیں تھی کہ یزید نے حضرت حسین کے قاتلین کو کھلا چھوڑا ہوا ہے،
उनको कुछ नहीं कहा, ये इतराज नहीं किया उन्होंने। नमाज के हवाले से किया है और इस तरह जो है वो शराब वगैरह के हवाले से किया है, ये इतराज क्यों नहीं किया उन्होंने? इसका मतलब ये है कि उस जमाने के लोग समझते थे कि यजीद इस वाक़े के अंदर भी मुलव्वस नहीं है, और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलीन को खुला छोड़ने के अंदर भी वो मुलव्वस नहीं है, उसने बदला ले लिया है। यानी दीगर खामियां तो बयान की हैं, ना तो ये खामी बयान की कि हजरत हुसैन को शहीद यजीद ने किया है, और ना ही ये खामी बयान की जी उसने बदला क्यों नहीं लिया। इसका मतलब यह है कि ये दोनों खामियां उसके अंदर नहीं पाई जाती थी, और जो खामियां उन्होंने बयान की वो भी उन्होंने सिर्फ सुनी थी, खुद देखी नहीं थी। यानी वो वाकया आपने तफसील से सुन लिया कि मोहम्मद बिन अनफिया रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा था कि आपने देखी हैं? उन्होंने कहा नहीं हमने देखी नहीं। तो आपने फरमाया फिर क्यों ऐसी बातें करते हो? बहरहाल, इस वाक़े से भी हमें पता चलता है कि जनाब यजीद ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के कातिलीन को खुला नहीं छोड़ा था, बदला ले लिया हुआ था। ये तीन इशारे ऐसे हैं जिससे हमें इस बात की तकवीत मिलती है कि किसास जो है वो लिया जा चुका था। यानी इसके दो जवाब हो गए, पहला जवाब तो इल्जामी है, और दूसरा जवाब जो है वो तहकीकी है, जिसके अंदर तीन इशारे हमें मिलते हैं कि बदला जो है वो हो चुका था, इसलिए अहले बैत ने मुतालबा नहीं किया था। यहाँ पर दूसरा एतराज ये किया जाता है जनाब यजीद के ऊपर कि चलो उसने किसास नहीं लिया, तो उबैदुल्ला बिन जियाद को उसने मजूल क्यों नहीं किया? यानी उनके नजदीक ये सारी कार्रवाई का सरगना जो है वो उबैदुल्ला बिन जियाद फिर बनता है। तो उबैदुल्ला बिन जियाद को सजा क्यों नहीं दी, उसको मजूल क्यों नहीं किया? तो जवाब इसका ये है कि उबैदुल्ला बिन जियाद हरगिज ये नहीं चाहता था कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया जाए। ना उसने ये हुक्म दिया, ना उसका ये मुतालबा था, और ना ही ये उसकी ख्वाहिश थी। तो एक बंदा किसी जुर्म के अंदर मुलव्वस ही नहीं, तो उसको सजा क्यों देनी है? उबैदुल्ला बिन जियाद तो वो बंदा है जो सही सनद में अभी आपने रवायत सुनी कि अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दो बेटों को शहीद किया उस बंदे ने, तो उसको कत्ल करवा दिया, उसको खत्म कर दिया, उसका घर गिरा दिया। तो क्या वो हजरत हुसैन के शहादत का बदला नहीं लेगा? बिल्कुल वो लेगा। लिहाजा उबैदुल्ला बिन जियाद का इस वाक़े के अंदर मुलव्वस होना वो भी साबित नहीं होता, तो उसको सजा क्यों देनी थी? अच्छा, अगर उबैदुल्ला बिन जियाद मुलव्वस था और उसको सजा बनती थी उसकी, या उसकी माजूलियत होनी चाहिए थी, तो सवाल यह है कि जब जनाब जैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने सारी चीजें मांग ली और यजीद ने वो दे दी, तो ये मुतालबा क्यों नहीं किया कि उबैदुल्ला बिन जियाद को भी सजा दो? तो इससे पता चलता है कि उबैदुल्ला बिन जियाद जो है इस वाक़े के अंदर मुलव्वस नहीं था। यहाँ पर जब हम ये बात करते हैं तो आगे से उनकी तरफ से ये एतराज आता है कि अगर उबैदुल्ला बिन जियाद शरीक नहीं था, तो फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो को शहीद करके उनका सर काट कर उसके सामने क्यों रखा गया, उसके सामने क्यों लाया गया जी? ये फिर आगे से सवाल आएगा। यानी उन्होंने कोशिश करनी है कि किसी ना किसी तरीके से यजीद को या उबैदुल्ला बिन जियाद को इस वाक़े के अंदर मुलव्वस किया जाए, क्योंकि उनका सारा ताना बाना जो है वो इन्हीं दो अफराद के ऊपर ही है। अगर ये दो अफराद दरमियान में से निकल जाएंगे तो वाकया करबला के बारे में उनके पास कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। फिर वो किसको गालियां देंगे और किसका नाम लेकर जो है वो रोएंगे और पीटेंगे? कूफे वालों का तो वो तस्करा ही नहीं करते, वो दमिश्क वालों का तस्करा करते हैं। बहरहाल, पहला जवाब इसका ये है कि अगर किसी का सर लाने, हुक्मरान जो है उसके पास किसी का सर लाने की वजह से वो मुलव्वस हो जाता है, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु जो अशरा मुबशरा में से थे, उनका सर लाया गया था। उनको शहीद करके उनका सर काट के हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने लाया गया, और नबी हजरत अली ने फरमाया था कि मैंने नबी अलैहि सलाम को फरमाते हुए सुना है
کہ جو زبیر کو قتل کرے گا نا وہ جہنم میں جائے گا. وہ قاتل زبیر کو کہا کہ تیرے لیے جہنم کافی ہے کیونکہ میں نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے. تو وہ بھاگ. جی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر سر لانے کی وجہ سے کوئی حکمران مجرم بنتا ہے تو اشرا مبشرہ میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کے بیٹے بھی تھے. ان کا سر کاٹ کر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا تھا. طبقات ابن سعد کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کروانے کے اندر ملوث تھے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں قاتل کو کہ تو نے جو ہے یہ جو حرکت کیا، میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے جو زبیر کو قتل کرے گا. یہاں پر یعنی سر لانے کی وجہ سے جو ہے ہرگز جو ہے وہ کوئی مجرم نہیں بنتا، بلکہ ظاہر ہے کہ جو قاتلین تھے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید جو ہے نا عبید اللہ جو ہے وہ اس پر خوش ہوگا. لیکن جو اس نے رویہ اختیار کیا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو قتل کرنے والے کے ساتھ، تو لا محالہ جو ہے وہ قاتلین حسین کے ساتھ بھی اس کا یہی رویہ ہے.
السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ پتہ نہیں آج کیا مسئلہ ہے نیٹ کو، میرے خیال پتہ نہیں میری طرف سے ہی ہو رہا ہوگا یہ نا، نیٹ جو بار بار جا رہا ہے۔ اللہ جی سر۔ جی۔ اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ سر لانے کی وجہ سے جو ہے وہ مجرم ہرگز نہیں بنتے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت زبیر کا سر لایا گیا تھا، یہ بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ان کی طرف سے ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد جو ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے اندر ملوث تھا۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں جی دیکھیں بخاری کی شریف کے اندر ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا اس کے سامنے، تو اس نے حضرت حسین کی توہین بھی کی، ان کے چہرے کے بارے میں بھی کوئی بات کی، ان کے حسن کے اوپر کوئی تنقید کی اور چھڑی بھی ماری تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریک ہے۔ بالکل اگر ایسا ثابت ہو تو پھر تو پتہ چلتا ہے کہ وہ راضی تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے، لیکن جب ہم بخاری کے اندر پڑھتے ہیں تو ایسا ہمیں نہیں ملتا۔ وہاں پر جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے 3748، اس میں لکھا ہوا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اتیا عبید اللہ ابن زیاد براسل حسین، 5 نمبر صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، کہ عبید اللہ بن زیاد کے پیاس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا، فجوئل فی تستن، تو ایک تھال میں اس کو رکھ دیا گیا، فجعل ینکتو، اب یہاں پر یہ لفظ ہے جی جہاں سے وہ کہتے ہیں جی وہ چھڑی ماری حضرت حسین کے سر کو، وہ شروع ہوا کریدنا، ینکتو، ناکاتا ینکتو کا معنی ہوتا ہے چھڑی کے ساتھ زمین کو کریدنا۔ اب وہ کریدنا شروع ہو گیا، اب کہتے ہیں جی وہ چھڑی ماری تھی حضرت حسین کے سر کو، اب یہاں پر ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، یہ الفاظ آپ بخاری کے اس کے اوپر آپ غور کریں ذرا۔ وکالا فی حسنی ہی شیئن، اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کے بارے میں کچھ کہا۔ اب یہ جملے ہیں جی دو، ین کو تو کا مطلب لیتے ہیں کہ حضرت حسین کے سر پر چھڑی ماری، اور ان کے حسن کے بارے میں کچھ کہا، اس سے مطلب لیتے ہیں کہ حضرت حسین کی توہین کی تھی اس نے۔ آگے ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کانا اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانا مخزوبا بالوسمۃ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ مشابہ تھے، یہ شین کے نقطے جو ہیں یہ رہ گئے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور انہوں نے وسمہ لگایا ہوا تھا، یہ کوئی سیاہ رنگ کا ہوتا ہے یہ وسمہ، تو وہ انہوں نے بالوں پہ لگایا ہوا تھا۔ ابھی دیکھیے یہاں پر دونوں جو الفاظ ہیں ان کے اندر ایسی کوئی وضاحت نہیں ہے کہ اس نے وہ چھڑی ماری تھی حضرت حسین کے سر کو اور حضرت حسین کے حسن کی توہین کی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ین کتو کا معنی جیسا کہ میں نے بتایا، اس کا معنی ہوتا ہے زمین کو کریدنا، تو پریشانی کے عالم میں زمین کو جو ہے وہ جو کریدرا ہوتا ہے چھڑی کے ساتھ یا اپنی انگلی کے ساتھ، یہ اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو آ رہا ہے لفظ، یہ میں آگے بتاتا ہوں جا کر، وکالا فی حسنی شیئن، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کی اس نے تعریف کی تھی۔ ایک اس کا کرینہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ بات بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی بہت مشابہت تھی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن کی تعریف ہوئی تھی، توہین نہیں ہوئی تھی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ صحیح ابن حبان کے اندر یہی روایت آتی ہے، تو اس کے اندر یہ الفاظ ہے، ما رأیت مثل ھذا حسنا، میں نے اس جیسا حسین نہیں دیکھا، یعنی عبید اللہ بن زیاد نے یہ جملہ بولا تھا، میں نے اس جیسا حسن جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے توہین والا جملہ نہیں بولا تھا، بلکہ اس نے حسن کی تعریف کی تھی۔ اس لیے تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس لفظ کے اوپر تشریح کی ہے ہدایت الروات کے اندر، کہ عبید اللہ بن زیاد نے تعریف کی تھی، یعنی جو بخاری کا لفظ ہے نا وقالا فی حسنی ہی شیئن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی تھی۔ تو ایک تو یہ اعتراض جو ہے وہ ختم ہوا
کیونکہ بخاری کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا توہین کا معنی ہو، بلکہ الٹا جو ہے وہ دوسری روایت کو سامنے رکھے اور محدثین کے اقوال سامنے رکھے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے تعریف کی تھی، توہین نہیں کی تھی۔ دوسری کہ بے حرمتی کی تھی، یعنی چھڑی ماری تھی سر کو۔ ین کتو کا معنی جو ہے وہ ہے لکڑی کے ساتھ زمین خریدنا، اور یہ رنج اور غم کے موقع پر یہ کام کیا جاتا ہے، جیسا کہ النہایا فی غریب الحدیث، حافظ ابن اسیر کی یہ کتاب ہے۔ اس طرح لسان العرب کے اندر یہ بات جو ہے آپ کو ملے گی